हेलो जी। जी मुफ्ती रागिब साहब, वो मैंने नंबर आपका कई बार ट्राई किया, लगा ही नहीं। अच्छा अच्छा जी उसके बाद फिर मैंने मैसेज आपको डाला, मुझे नंबर नहीं लग रहा है आपका। जी फरमाइए, अब क्या मसला है? जी मसला वही है जो वो आपकी एक वीडियो देखी, उसके बाद वीडियो तो आपकी कई सारी देख डाली थी फिर मैंने बाद में, क्योंकि जैसे कि मैंने इससे पहले आपको अर्ज किया था, मैं तो ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ। आपका तारुफ? जी मैं मोहम्मद रिफायत अली रजवी। जी अच्छा, कहाँ से हैं? आलिम आप? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। आलिम आप? जी आलिम तो खैर नहीं हूँ, बाकायदा अच्छा, फैज़ बाकायदा। वगैरह। जी जी अच्छा अच्छा। आपके वैसे साथ जी आलिम की हैसियत रखते हैं? नहीं, हैसियत वगैरह भी नहीं, बस ये है आलिम कि बमाना तालिब इल्म लुग़वी? हूँ मैं। तालिब इल्म मैंने कहा ना। तालिब इल्म तो हर कोई होता है जिंदगी मौत तक। नहीं नहीं, वो चलिए तो खैर, खैर रहता है, मैं रिफायत तहकीक अली करता साहब रहता बात हूँ। रिफायत अली साहब बात कर रहे हैं आप? जी 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 तो अच्छा, तो आप आपने कुछ सफ़हात भेजे हैं। जी जी तो आपने इन सफ़हात का मुताला किया सही से? मैंने मुताला किया, इसके बाद ही मैंने अच्छा अच्छा आपको ज़हमत अच्छा दी थी कि अच्छा साहब अच्छा। जी जी आपने जो वीडियो क्लिप में फरमाया था, जी। और मैंने जब किताब का मुताला किया तो इसमें हम्म। तो कासिम नानोतवी साहब का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, और आपने ये पूरा वाकया में कासिम नानोतवी साहब को इसमें दाखिल किया और उन पर चस्पा कर दिया है पूरा वाकया, हालांकि इस अच्छा वाकये से कासिम नानोतवी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अच्छा, इस वाक़ई से कि किन साहब का ताल्लुक है? आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई मुफ्ती साहब। कि इस वाक़ये से किन साहब का ताल्लुक है फिर? वो मैंने आपको इबारत हाईलाइट कर कर दे दी है, आप नहीं, उसमें देखें, आप सफा अपनी नंबर ज़बान से बताइए। 57 से पढ़ एक मिनट एक मिनट, आप अपनी ज़बान से बता दीजिए कि इस इबारत का, इस वाक़ये का ताल्लुक जो मैंने बयान किया है वो किन साहब से है फिर? मैंने आपको चार सफात गालिबन भेजे हैं। नहीं, वो आपने भेजे हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी ये बताइए ना कि उस वाक़ये का ताल्लुक है किससे? आपने अभी बात हुई थी हमारी, आपने कहा था हाजी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से, यही कहा था ना आपसे आपने? जी 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 अच्छा अच्छा। ये यहाँ से 57 चलिए आप जो है ना 56 हजरत, आप जरा पढ़िए जरा इन सफ़ात को। सफ़ा इन सफात को आप 57 से आपने भेजा है, 57 से आप पढ़िए, हाईलाइट आप अपने यहाँ जो आपने जो यहाँ से जो इबारत आपने जो हाईलाइट की है ना इबारतें, वो इबारत वहां से पढ़िए, हालांकि हिंदुस्तान से लेकर के आपने मुताला किया आपने माशाल्लाह अच्छे से। तो आपने मुताला किया इनको। नहीं, मैंने तो देखो जाहिर सी बात है, मैंने जब बयान किया तो मुताला किया होगा, तभी तो मैंने बयान किया। लेकिन आपने मुताला किया है तो आप जरा, आपने इबारत भेजी है ना, आपने वाक़ई भेजा तो आप जी पढ़कर सुनाइए। जी, जी इरशाद। पढ़कर तो मैं, हालांकि हिंदुस्तान में हिजरत का ख्याल आपके दिल में, ये हिजरत का ख्याल जो किसके दिल में आया था और किसने हिजरत की थी हिंदुस्तान से, चलिए मुफ्ती साहब। असल में जो वाक़ई शुरू हो रहा है वो आगे से हो रहा है, आप यहाँ से पढ़िए, आपने हाईलाइट यहाँ से किया ना, तो आप यहाँ से जी जी पढ़िए मैंने बस। मैंने यहाँ से हाईलाइट इसलिए किया ताकि पूरे मसले की और पूरे वाकया की नोयत जो है, वो वाकया बयान करने का, जो मुसन्निफ जो वाकया बयान कर रहे हैं, हम्म। ये सहारनपुर वगैरह के इनके नाम हैं, ये जो वाकया शुरू हुआ है जिसमें आपने ये दाखिल किया, ये हैं एक, देखिए, जिनमें एक, आप इबारत पढ़े तो सही, मैं आपको मतलब बताते चलूंगा जहाँ, ठीक है, आप पढ़िए। तो आप मतलब मुझे बताएं, अच्छा आप ही बता दें, आप नहीं, मुझे बीच में आप पढ़िए, कह आप रहे हैं इबारत तो मैं पढ़िए, बताता चलिए आज जाऊंगा। मैं मतलब बाद में बताऊंगा, आप पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाएं जी आप। बताएं, ठीक, पढ़िए। मुझे बताएं, मतलब बताएं मुझे आप। नहीं, मैं आप मतलब मतलब पहले कैसे बता दूं मैं? देख, आप मुफ्ती पढ़िए रागिब ना। साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही क्या? ब्रेक हो रही है, ब्रेक ब्रेक। यहाँ तो सही है ये 50 नेटवर्क। सफा नंबर 59 पर जो मैंने वीडियो से जो 57 से पढ़िए आप। 59 पर नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ पूरे वाक्य की नोयत जो शुरू होती है पूरी जनाब, आपने आप शुरू करी, 57 से जिनमें आपने, एक मशहूर देखिए शेख नबाना देखिए, एक शेख मिनट सुनिए मेरी बात, रिफायत अली करामात साहब, इमदादिया आप में सुन नहीं रहे हैं, हजरत फिर थानवी। आप बात सुबह से कॉल कर रहे हैं वैसे। मैं पढ़ तो रहा हूँ, तो अब आप जनाब, कह रहे हैं कि आपने जहाँ से हाईलाइट किया वहां से पढ़िए ना, 57 से मैंने पढ़िए ये आप। 57 से जी। ये लें ये, हालांकि हिंदुस्तान से हिजरत का ख्याल आपके दिल में शायद कभी पैदा नहीं हुआ, हम्म गुजर हम्म चुका कि ये नियत हिजरत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब साबिक़ मोहतरम दारुल उलूम ने मदीना मुनव्वरा ही में
इकामत गुजरी, गुजरी ये कौन सा लफ्ज़? क्या है? गुजरी, आपने मुताला किया है जनाब, आप बताइए क्या लफ्ज है? या गुजरी पर नून आएगा? गुजरी, हाँ, गुजरी कैसे हो जाएगा? ये नून आएगा क्या? हाँ नून तो कैसे है, लिखेंगे आप? नहीं ये नून तो है लिखा जाता है जी, गुजरी पर? जी जी नून, नून आता है? अच्छा नून गुन्ना कर दीजिए, चलो या आप, गुन्ना आता है? चलो नहीं, नून गुन्ना होना चाहिए या नून होना चाहिए? जी जी, जी, बताएं मुझे क्या होना चाहिए? नहीं आप पढ़िए ना, आप पढ़िए, अभी आप मुझको टोक रहे थे पढ़ने नहीं से। आप पढ़िए, ये चलिए लिखने आप पर, पढ़िए, आप लिखने पर क्या कहेंगे? जिसने आप पढ़िए, लिखा आप है, पढ़िए, ठीक लिखा है? आपको क्या लगता है? मुफ्ती साहब, मैं आपसे, आप मेरे पढ़ने पर टोक रहे थे, मैं जरा अटक क्या गया। चलो कह रहा चलो, हूँ ये लिखने वाले ने ठीक लिखा है। लिखने वाले ने, ये प्रिंट की गलती नहीं होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो चलो अगर नून गुन्ना है यहाँ पर तो नून गुन्ना पढ़ दीजिए, पढ़िए। चलें, अच्छा, मदीना हो मुनव्वरा जाएगा, ही में हो जाएगा इरादा जब मद फरमाया तो अरे उसी इकामत, हजरात के इस इख्तियार जनाब से जनाब उनको अपना रिफायत अली साहब, इरादा। रिफायत अली साहब इकामत से पढ़िए, मदीना मुनव्वरा ही में, रुकें एक सेकेंड, मदीना, हाँ, मदीना मुनव्वरा ही में इकामत गुजरी। गुजरी, अच्छा जी आप तो क्या बहुत अच्छा उर्दू पढ़ते हैं। क्या पढ़ूं बताएं? गुजरी नहीं है, फारसी का लफ्ज है जनाब, गुजी, गुजी, गुजी का मतलब होता है पसंद करने वाला, यानी इकामत ठहरने को पसंद कर रहे थे वो मदीना मुनव्वरा में, ये मतलब है इसका। चलिए आगे, ठीक ठीक है, चलें, ठीक है, चलें। जी पसंद कर रहे थे, कौन पसंद कर रहे थे? आगे चलिए आप अब, पसंद कौन कर रहे थे, इसका मतलब तो समझाएं मुझे आप। पीछे नाम नहीं आया, मौलाना रफीउद्दीन साहब साबिक मोहतमिम दारुल देवबंद ने मदीना मुनव्वरा ही में इकामत गुजी हो जाने का इरादा जब फरमाया, यानी इकामत गुजी मदीना मुनव्वरा में ठहरने को पसंद करने का जब इरादा फरमाया, ये बात चल रही है। तो उन्हीं चलिए, हजरात के इशार से उनको अपना इरादा बदलना पड़ा हम्म और हिंदुस्तान वापस हुए। लेकिन बावजूद इसके कि आप देख रहे हैं कि अपने हम्म इस सफर में जिस किस्म की जिंदगी इन बुजुर्गों को मैसर आई थी, हम्म चाहते थे हम्म कि हम्म, जी रफायत अली, जी 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 जी, जी होती चली। नहीं है हाँ, क्या चाहते थे से क्या है आगे? चाहते थे कि हम्म, बाराज ही है लफ्ज आगे। आपने रिफायत अली साहब मुताला किया है और अभी 4-5 सत्र पढ़ी है आपने। चलिए मैं बता देता हूँ, आपने मुताला नहीं किया, शायद आपको उर्दू भी नहीं आती है, कि दराज ही होती चली जाए, यानी दराज का मतलब लंबी होती चली जाए। चलिए आगे, दराजी होती चली जाए, हम्म, ठीक है, चलें। हिंदुस्तान में ये तीनों बुजुर्ग यानी पीर मुर्शिद हजरत हाजी साहब और उनके दोनों, अब यहाँ पर ये वजाहत कर देता हूँ मैं, असल वाकया शुरू हो रहा है, ठीक है। तीनों बुजुर्ग मतलब यानी पीरो मुर्शिद, एक तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, और हजरत के दोनों दोनों खलीफा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आगे लिख भी रहे हैं, और उनके दोनों अजीज खुलफा। चलिए आगे, अल्लाह अकबर, लानतुल्लाह अलैहि। चलिए चलिए आगे मैं बताऊंगा आपको, आपको मैं बताऊंगा, चलिए आप चलते रहे, आगे वजाहत आ रही है इसकी। इसमें इसमें फकत मौलाना रफीउद्दीन साहब का जिक्र है। हजरत आगे तो चलिए, वजाहत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की भी वजाहत आ रही है और हजरत नानोतवी की भी वजाहत आ रही है। चलिए आप मेरी आगे, बात सुने मुफ्ती साहब, मेरी बात सुने। और यहाँ जो आप जो कह रहे हैं कि ये जो मौलाना रफीउद्दीन साहब ने जो वहाँ कयाम करने का इरादा फरमाया, तो हाँ इनके क्या खलीफा थे? आज ये क्या कहते हैं, क्या? मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब, कासिम नानोतवी साहब और रफीउद्दीन साहब के खलीफा थे। हिंदुस्तान से हिजरत का ख्याल, ये हिंदुस्तान से हिजरत का ख्याल है, लेकिन हिंदुस्तान में ये तीनों बुजुर्ग हैं, वो तो हिंदुस्तान से नहीं, हिजरत कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो बुजुर्गों की बात चल रही है, हिंदुस्तान में जो 3 बुजुर्ग हैं, ये उनकी बात चल रही है, वो अलग है, वो मौलाना रफीउद्दीन साहब अलग हैं। जो जिक्र चलिए तो उन्हीं का आ रहा है ना। उनका जिक्र नहीं है, आगे ये तीनों दोनों खुलफा की नहीं, दोनों आप वजाहत आ जाएगी। हजरत नहीं, आप आगे तो आपने पढ़े, आप आगे चलें पढ़िए, चलें, आगे पढ़िए आप, अच्छा ये जी रही। हिंदुस्तान में ये तीनों बुजुर्ग यानी पीर मुर्शिद हजरत हाजी साहब और उनके दोनों हम्म, मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़ है, मोइज़ अजीज खुलफा है, अजीज अजीज
آئین ہے یہ؟ جی آئین جیسا لگ نہیں رہا ہے یہ. آپ کو تو کچھ نہیں لگے گا. چلیے. عزیز خلفا، ہوں جس حال ہوں میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، ہوں کیا جانتے تھے کہ پھر اسی زندگی میں ہوں اور وہ بھی اس حالت و آرام کے ساتھ. راحت جناب، راحت. آپ نے مطالعہ کیا ہے ایسا؟ چلیے. راحت، اچھا ٹھیک ہے. راحت و آرام کے ساتھ تینوں کو ہوں خدا کے عزیز ترین اور ہوں محبوب ترین ہوں شہر ولد اللہ الامین، شہر خدا محبوب ترین شہر برد اللہ الامین، یعنی اللہ کا جو بہت معزز مکرم جو شہر ہے اللہ کا. چلیے. امین میں اس طریقہ سے جمع ہونے کا موقع ملے گا. مولانا ہوں حکیم منصور علی خان صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت حاجی صاحب ہوں رحمۃ اللہ علیہ ہوں عموماً تشریف ہوں یہ اگلا آ گیا لاتے اور تصوف کے عام مسائل کے سوا مسئلہ ہوں وحدت الوجود پر تقریر فرماتے. ہوں اکثریت اس قافلے میں مولویوں ہی کی تھی. ہوں ان کے سامنے اور وحدت الوجود جیسے ہوں مواحش. یہ جناب رفایت علی صاحب ہیں. یہ دیکھیے ان کا اردو دیکھیے، اردو دانی کیا لفظ ہے. اردو دانی کیا؟ یہ اردو کا لفظ مواحش. یہ آپ کی اردو دانی ہے اور یہ آپ کا مطالعہ کیا ہوا ہے. یہ آپ کا آپ بغیر مطالعے کے کیسے پڑھتے ہیں پھر کس کو؟ عبارت کو، اردو کی عبارت کو؟ یہ میں نے جو آپ نے واقعہ بیان کیا مفتی صاحب، اس کو میں نے اس میں کافی سرسری نظر سے دیکھا کہ اس آپ میں نے تو کافی اس وقت آپ نے اس ذکر ہی وقت نہیں. تو نہیں کہا کہ سرسری نظر سے میں نے دیکھا. میں نے آپ سے پہلا آپ کے پاس مطالبہ یہ کیا تھا. میں نے آپ سے پہلا مطالبہ یہ کیا تھا. میں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے مطالعہ کیا. آپ نے کہا کہ میں نے مطالعہ کیا. میں نے کہا میں نے دیکھا، مجھے قاسم نانوتوی صاحب کا نام نظر نہیں آیا. آپ نے اس والی پچھلی ریکارڈنگ میں نہیں کر پایا. آپ بھیج دیجئے گا. اگر آپ کے پاس اگر ہو تو آپ بھیج دیجئے گا. میرے پاس محفوظ ہے. میں نے ہاں کہا تھا آپ کہ میں بھیج نے اس دیجئے کو گا. دیکھا، مجھے اس میں میں نے کافی ڈھونڈا اس میں قاسم نانوتوی صاحب کا نام. چلیے اور میں آپ اب بھی کہہ رہا آگے ہوں، پڑھیے، آگے پڑھیے. آپ کو اردو نہیں آتی، آگے پڑھیے. یہ لفظ میں ہے اب بھی کہہ رہا ہوں. موحش. موحش موحش کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنے والا، یعنی الفاظ میں اپنے خیالات، الفاظ میں برے بیہودہ باتوں کو سے پاک ہونے والا کلام، حیران کرنے والا کلام. موحش یعنی ایک دم پر اثر تقریر جو وحدت الوجود پر حضرت کی ہوتی تھی. چلیے. یہ اردو کا لفظ تھا مواحش. فارسی کا ہے. تو آپ نے کیوں کہا اردو نہیں آتی؟ فارسی کا ہے نا. آپ بتائیے فارسی کا ہے. نہیں، آپ نے میں کہا. آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مطلب سوال پر سوال جواب ہوتا ہے مفتی صاحب. جی فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. جی میں کہہ رہا ہوں یہ اردو کا لفظ ہے. جی ہاں. اچھا جی. کیا فارسی کیا ہے اس میں بتائیے. نہیں مجھے بتائیے یہ اردو کا لفظ ہے. جی ہاں اردو کا. فرمائیے آگے. اچھا رک جائیں ذرا ایک سیکنڈ. آپ دیکھ لیجیے، گوگل کھول لیجیے. آپ کا گوگل مولانا صاحب کھول لیں. میرے گوگل مولانا صاحب کی کھولوں گا، میں آپ کے مولانا کھولوں گا بھائی. ہاں ہاں گوگل مولانا کھول لو. آپ تو گوگل ہی مولانا پر سرچ کرتے ہیں نا. نہیں فروزی تبھی لوگ تو آتے ہیں آپ نا کا یہ ہمارے حال ہے. پاس. آپ نے ایک صفحہ نہیں پڑھا ہے اور آپ دیکھیے کیا حال ہے آپ کا. ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے جو ٹینشن اس کے آپ لیں معنی گے. بیان، آپ نے جو اس کے معنی بیان کیے، مجھے کھولنے کی ضرورت کیا ہے. جی آپ نے خود نے اس کے معنی بیان کیے اردو میں. تو اردو کے اردو میں معنی ہوا کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے. اردو کے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے معنی بیان کرنے پڑتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. آپ ادھر جائیے لکھنؤ میں، لکھنؤ کی اردو اتنی مشہور ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں آتی؟ بہرحال وقت مت گزاریے. آپ آگے پڑھیے. جی چلیے. چلیں آگے چلتے ہیں. موحش مسئلے پر تقریر. ایک خاص رنگ پیدا کرتی. حکیم صاحب کا بیان ہے کہ جناب مولوی محمد مظہر صاحب نانوتوی، صدر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، اس تقریر پر شبہات پیش کرتے. ان کا جواب بھی حاجی صاحب نہایت متانت اور آسان طریقے پر ادا کرتے. لیکن تقریر کا واقعی روئے سخن جن کی طرف تھا. سنیے مسئلہ وحدت الوجود کی ان تقریروں کے متعلق ان کا حال کیا تھا. حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ
مولانا مرحوم سید الامام الکبیر سیدنا الامام الکبیر. ہاں اب میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں حضرت. یہ سیدنا امام الکبیر جو ہے نا یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل اگر آپ مانگیں گے نا مجھ سے, آ رہی سمجھ میں آپ کو, تو سوان قاسمی کے بالکل فرنٹ پیج پر لکھ رہا ہے حضرت کا لقب سیدنا الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. جی 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 بالکل. اس کا مطلب آپ نے بتا دیا. کبھی کوئی صبح بھی بیان نہ کرتے. اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب بھی خاموش بیٹھے سنا کرتے. دونوں خلیفہ کا ذکر آ گیا حضرت. حضرت جی جی ہاں دونوں, جی 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 ٹھیک ہے, دونوں خلیفاؤں کا ذکر آ گیا. یہ دونوں چوں چرا نہیں کرتے. کس پر چوں چرا نہیں کرتے مفتی صاحب؟ جو بھی تقریر حضرت کی ہوتی تھی سنتے تھے بیٹھ کر کے وحدت الوجود پر, اس میں ذرا بھی چوں چرا نہیں کرتے. اور کچھ سوال اور کچھ شبہات وہ جو پیدا کرتے تھے. کون کن کا نام گزرا پیچھے؟ ایک منٹ. مولوی محمد مظہر صاحب اگر یہ کچھ اشکال شبہات بھی پیش کرتے تو حاجی صاحب اس کا نہایت عمدہ جواب بھی رعایت فرماتے. اور جس کو تقریر کو سن کر بقول آپ کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب, مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب یہ ذرا بھی چوں چرا نہیں کرتے تھے سوائے مظہر صاحب کے. چلیے ان کا ذکر یہاں پر اس لیے آیا ہے. آپ چلیے نے وضاحت کی ہے نا, اس کا خلاصہ یہ نکل رہا ہے. چلیے چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے مفتی صاحب. ٹھیک ہے چلیے آگے چلیے. ہاں ارے آگے چلیے. مسئلہ آپ نے جو مطلب نکالا ہے مطلب وہ نکل رہا تھا کہ مطلب یہ نکل رہا ہے. میں نے مطلب جو بیان کیا ہے میں نے, آپ نے کہا تھا نا, میں نے اوپر جب آپ سے کہا تھا کہ دونوں خلیفہ سے مراد یہ دو ہیں, تو آپ نے جو ہے اس واقعے میں مراد ہیں یہ دونوں. دیکھیے اس واقعے میں مراد ہے جب حضرت حاجی کس واقعے میں مراد ہے یا کس واقعے میں مراد نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ دونوں خلیفوں سے مراد وہ دونوں حضرات ہیں. ٹھیک, تو وہ دونوں حضرات یہاں پر آ گئے. اب آگے چلیے آپ. حاجی صاحب کی تقریر کے واقعے میں یہ چوں چرا نہیں کرتے. ہاں تو ہیں تو دونوں ہی نا, خلیفہ تو دونوں ہی تھے نا حضرت کے. ٹھیک ہے ٹھیک, چلیے آگے. میں کہتا رہا ہوں چلیے آگے اس کے چلیے. اندر یہ دونوں آ گئے. آگے چلتے ہیں. کچھ بھی ہو, انہی تینوں پر تقریباً 20 سال پہلے جو وقت گزرا تھا اپنے وطن ہندوستان میں گویا بے وطن بنائے گئے. لیکن انہی کو 20 سال بعد غریب الوطنی کی زندگی میں آج جس حال میں دیکھا جا رہا ہے اور جس مقام میں دیکھا جا رہا ہے, یعنی مکہ مکرمہ کے اسی تاریخی سرزمین پر ایک اور واقعہ گزرا تھا جن کے یہ تینوں غلام تھے. انہی غلاموں کے آقا اور پیشوا پر مکہ کی یہی زمین تنگ کی گئی تھی. اس وقت بھی دیکھا گیا تھا کہ 20 سال گزرنے کے بعد یہی تنگ زمین آقا کے لیے کشادہ کی گئی, اور ایسی کشادگی کہ جو رقبہ مکہ کے حدود میں تھا وہ تو خیر مکہ ہی کے حدود میں تھا, لیکن زمین کے سرے کا وہ سارا علاقہ جو مکہ کے حدود سے باہر تھا وہ بھی اسی کے حدود میں داخل ہو گیا, اور آج تک داخل ہے, رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی داخل رہے گا. القرا اور روئے زمین کی آبادیاں اپنی, اچھا یہ لفظ کیا پڑھوں گا بتائیں. کہیے یا ماں کی گود میں جو ڈال دی گئی تھی وہ اسی کی آغوش میں قیامت تک پڑی رہیں گی. اب کوئی ان کو اپنی ماں سے جدا نہیں کر سکتا. خیر اس وقت جو کچھ ہوا اس سے تو دنیا واقف ہے, لیکن اپنی اصل کا ذل اور حلقہ عکس اپنے آقا ہے لفظ یہ آقا کے اچھا خیر نقطہ ایک ہی تھا. چلیں
आका के उन तीनों गुलामों में कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि तंगी के बाद उनके आगे भी फराखी लाई गई। और कैसी फराखी? हाजी साहब जिस वक्त मक्का मुअज्जमा पहुंचे थे, तन्हा पहुंचे थे, मगर हारतुल बाब की किसी रवात से अपने उन अजीजों रूहानी फर्जंदों को आस्ताना नबूवत कुबरा की जियारत के लिए रुखसत कर रहे थे, तो उस वक़्त मक्का ही नहीं बल्कि मक्का के बाहर रहने वाले वहशी बद्दू और बद्दुओं के बाद सरबराओं। जी क्या है? वशयूख नहीं, ये लफ्ज क्या है? कौन सा? बाज, सरबराओ और शयूख तक सरबराओ। आपके हल्का। अरे जनाब, जी सरबर आवर्दा, सरबर आवर्दा, सरबर आवर्दा का मतलब होता है सरदार। चलें, अच्छा तक आपके हल्काए। रिफायत अली साहब, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते क्या उर्दू? जी कितनी अच्छे से पढ़ी जाए। चलिए आवाम देखेगी, आवाम देखेगी कितने अच्छे से पढ़ी जाए। चलिए चलिए आ गए, मैं कुछ तबसरे नहीं करता, आवाम खुद देख लेगी आप कितना अच्छा पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और आ गया हजरत, चलिए चलिए। मुफ्ती साहब इसमें जो गलतियां हैं वो आप किताबत पर मामूल कर रहे हैं। किताबत पर महमूल कर रहे हैं, वो किताबत की गलती है, किताबत की गलती। तो इसमें तो इस सरबर आवर्दा में कौन सी किताबत की गलती है? किसमें? सरबर आवर्दा में। नहीं तो मैंने ऊपर नहीं बताई। क्या मैंने ऊपर नहीं बताई? तो आप मैं उसको कह रहे थे तो, किताबत की गलती तो मैंने तो उसको कहा था कि आप उसको हटा कर पढ़ दिया, फिर भी नहीं पढ़ा गया आपसे। जी आपसे तो फिर भी नहीं पढ़ा गया, नून गुन्ना के साथ भी नहीं पढ़ा गया आपसे, तो गुजरी कह रहे थे आप। तो नून गुन्ना कहेगा तो आप गुजरी कह रहे थे, गुजरी गुजी को। चलिए आवाम देखेगी हजरत कैसी बात करते हैं। चलें हल्का तो आवाम क्या देखेगी? मैंने चलिए 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 जनाब, चलिए आप मुनाजिर तो बनते हैं ना, आप अपने आप को मुनाजिर कहलाते, आपकी आवाम आपको मुनाजिर कहती है ना। अरे मेरी कौन सी आवाम कहती है भाई? चलिए 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 बता दिया है। चलिए चलें आगे चलें। हल्काए बगोती अख्तियार कर चुके थे अक्स में जी जी, जिनमें एक मशहूर शेख नफा नामी भी थे। करामत इमदादिया में हजरत थानवी ने नकल किया है कि हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह नफा का जिक्र करके फरमाया करते थे कि इसको नफा बद्दू के शेख को मुझसे अकीदत और मोहब्बत थी। चलिए तजुर्बात इसी को हुए थे, जिनकी वजह से हालत इसी नफा की हो गई थी कि हाजी साहब ही फरमाते थे कि उनकी कभी दस्त बोसी करता, कभी पाँव बोसी। उसी का नतीजा जैसे कि होना चाहिए था, ये भी हाजी साहब ही का बयान है कि ये हाजी साहब जो हजरत, ये हाजी साहब तो हाजी इमदादुल्लाह है ना। कौन है? हाजी इमदादुल्लाह ही साहब तो हैं, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हैं ये। हाँ तो हाजी साहब का बयान है कि जब मदीना मुनव्वरा को काफिला जाता था, अव्वल मेरे अहबाब को लेता था, बाद को वो दूसरे मुसाफिरों को दूसरे मुसाफिरों का मुतलाशी होता था। ये जो दो लाइनें पढ़ी हैं आपने, हाजी साहब का बयान है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का बयान है नहीं, कि जब मदीना मुनव्वरा को काफिला जाता था, अव्वल अरे मुनव्वरा ही कह रहा हूँ जनाब, मदीना मुनव्वरा ही कह रहा हूँ, मुनव्वरा ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप भी सुन लेना, आप खुद सुन लेना। तो यहाँ हाजी साहब ने ये जिक्र नहीं किया है कि काफिले के साथ मैं भी जाता था, ये बताना है मुझे, ठीक है। ये अपने अहबाब को बता रहे कि मेरे अहबाब जब काफिला जाता था तो मेरे अहबाब को लेता था काफिला। चलिए आगे, जाहिर है, अच्छा जाहिर है कि अहबाब ही नहीं बल्कि ईशान बजाए मन वमन बजाए ईशान, बजाए ईशान के खिताब
خطابت سے سرفراز ہونے والے. خطاب ہے، خطابت نہیں ہے، خطاب سے. چلیے اب میں آپ کو ٹوک کروں یہاں پر، آپ پر طنز کروں میں؟ تو میں اگر آپ مجھ سے دوبارہ کہتے کہ یہ کیا ہے تو میں دوبارہ بتا دیتا کہ خطاب ہے. یہ سبقت لسانی ہے، اس کو غلطی نہیں کہتے. غلطی اس کو کہتے ہیں، غلطی اس کو کہتے ہیں کہ سرے سے نہ تو اس کے لفظ کے معنی پتا ہو، نہ لفظ پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ پتا ہو. ٹھیک ہے، چلیے آپ بتائیے. چلیے اچھا آپ بتائیے میں آپ سے پوچھوں، صفحہ 59 پر بتائیے وہ کیا لفظ ہے. دوبارہ بتا دیجیے، آپ کو یاد نہیں ہوگا. حاجی صاحب، ارے آگے چلیں گے یا یہیں پر بحث کریں گے؟ چلیے. خطاب سے سرفراز ہونے والے حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا تو جو اب یہاں سے وہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. یہاں سے حاجی صاحب کے جانے کا ذکر نہیں مل رہا ہے، حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی بات چل رہی ہے. حاجی صاحب کے یہ روحانی فرزند دو ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی. ان کو میں ثابت کروں گا. میں ثابت کروں گا نا، میری ذمہ داری ہے نا. آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہاں آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں ثابت کروں گا. چلیں آپ آگے ذرا آگے پڑھیں. آپ ذرا آگے پڑھیں اور اب تھوڑے سا. ارے ابھی اصل مسئلہ تو شروع ہوا ہے نا. یہاں سے آپ نے یہ واقعہ تو پورا ریکارڈنگ میں بیان کر ہی دیا ہے. ہاں تو اب جو اصل مسئلہ تھوڑا سا اور رہ گیا ہے اس کو بھی آپ پڑھیے. اس کے بعد جو ہے مجھے کہاں سے نکل رہا ہے. ارے میں جناب آپ کو پوری وضاحت بتاؤں گا، آپ اور پڑھیں تھوڑا سا. جو اصل مسئلہ ہے اس کو پڑھیں، آپ پڑھیں. اچھا، کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا تو جو سہولتیں ہیں مصیبتیں. اچھا، سہولتیں میسر آئی ہوں گی، ان کو آنا ہی چاہیے تھا. گویا سمجھنا چاہیے کہ مکہ سے مدینہ تک اپنی ہی سواریوں پر یہ حضرات روانہ ہوئے ہوں گے. مولانا عاشق الہی مرحوم نے لکھا ہے کہ بعد حج سلطانی راستہ سے مدینۃ الرسول روانہ ہوئے. اسی سلطانی راستہ پر مدینہ منورہ کے پاس وہ مقام آتا ہے جہاں سے کرنا پڑے گا. کیا ہے یہ؟ قبہ خضرا کی قبہ ہے، گنبد کیا ہے؟ قبہ خضرا کی دید کی تمناؤں کی آرزو کی تکمیل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. عام طور پر جبل مزرہ، جبل مزرہ یہ پہاڑ کا نام ہے. چلیے کے نام سے موسوم ہے. اچھا، مولانا حکیم منصور علی خان صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب بمنزل مدینہ تشریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں سے روزہ پاک جناب لولاک نظر آتا تھا. جی چلیں، ہو گئی عبارت ختم. بس عبارت آپ کی بات ختم ہو گئی. ہاں، یہ جتنے صفحات میں نے بھیجی. اچھا، تو آپ ثابت کریے کہ اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات ہے جو میں نے پیش کی ہے. میں نے حاجی امداد اللہ کا نام لیا تھا. جی میں نے ایک اور صاحب آپ نے حاجی امداد اللہ، آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام لیا تھا. جی، یہ واقعہ بیان کرنے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ اور کون کر رہا ہے؟ اور نہیں، واقعہ تو بیان کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک، آواز بریک ہو رہی، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے مفتی صاحب. ہلو جی فرمائیں. صبح بات کروں گے. ٹھیک ہے، صبح مفتی صاحب جاؤ. جی کریں کیا آپ؟ نہیں کسی اور سے کر رہا. جی ہاں فرمائیے. آپ نے پچھلی جو بات ہوئی تھی ہماری کچھ تھوڑی سی 2-4 منٹ کی، آپ نے اس میں کہا تھا کہ جو مطلب وہ واقعہ جس آپ نے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر فٹ کیا ہے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ ہے، جھوٹ والا. میں نے کہا دو کا ذکر کیا ہے میں نے اس ریکارڈنگ میں. 2 کا ذکر کیا. آپ وہ ریکارڈنگ مجھے بھیج دیجیے گا. مجھے 1 کا دھیان ہے، ہو سکتا ہے میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے، اچھا چلیے 2 کا ذکر ہے.
میں واپس اب گھر میں نے کہا تھا مجھے ان کا تو نام یاد ہی تھا حاجی صاحب کا، کیونکہ بڑے مشہور شخصیت ہیں وہ، تو ان کو تو سب جانتے ہی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو۔ میں نے کہا تھا ایک اور صاحب جن کا نام میرے ذہن میں نہیں تھا، اچھا جن کا نام اس میں آپ ابھی میرے ذہن میں آ گیا، ان کا نام مولوی نفع صاحب ہے۔ اچھا، تو یہ مطلب جن کی جوتے حاجی صاحب خود کیا کرتے تھے، نالین اور جوتے اتار کر جو چل رہے تھے روزے مبارک کی طرف، وہ کون چل رہے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ مولوی نفع صاحب چل رہے تھے۔ ثابت کریں آپ۔ ابھی آپ پورا واقعہ میں نے پڑھ کر آپ ہی نے تو پڑھوایا ہے مجھے۔ اس میں تو کہیں بھی نہیں آیا کہ وہ کیا ہے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجی صاحب انہی کی شان بیان کر رہے ہیں، تو ان کی شان بیان کر رہے ہیں، میری پاؤں بوسی بھی کرتے تھے حاجی صاحب، ان کی نفع صاحب کی، مولوی نفع صاحب کی۔ ٹھیک ہو گیا، جی پاؤں بوسی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس میں یہ لفظ دکھائیے کہ یہ برہنہ پیر جوتے اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی طرف جا رہے تھے، یہ بھی دکھائیے کہاں مولانا نفع علی صاحب نے کہا، بتائیے دکھائیے۔ ارے مولانا نفع صاحب کا ذکر اس میں کتنی مرتبہ آیا؟ یہ ارے ذکر تو کئی سارے لوگوں کا آیا، لیکن یہ دکھائیے کہ وہ ننگے پیر چل رہے تھے، دکھائیے آپ۔ بالکل وہی تو ہے، ان کی دست بوسی کرتے تھے دست بوسی کا مطلب دست بوسی پاؤں بوسی انہی کی کیا کرتے تھے، نہ کہ قاسم نانوتوی صاحب کی کبھی قدم بوسی کی، گنگوئی صاحب کی قدم بوسی کی۔ دست بوسی اور پا بوسی، دیکھیے دست بوسی اور پا بوسی کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ ننگے پیر چل کر کے حضور کے قدموں کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ثابت کرتا ہوں، آپ نہیں کر پائیں گے، زندگی بھر نہیں کر پائیں گے ثابت، میں کرتا ہوں ثابت، میں کرتا ہوں ثابت، دیکھیے میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ واقعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین شریفین کو اٹھا کر کے جوتے اتار کر کے ننگے پیر حضور کے روزے اقدس کی طرف جا رہے تھے، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ اب دیکھیے میں ثابت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کے پاس یہ پہلے سے ہی بھیجا ہوا ہے، صفحہ 61، ٹھیک ہے؟ صفحہ 61 میں نے بھیجا ہوا ہے، صفحہ 61 بھی بھیجا ہوا ہے اور صفحہ 60 بھی بھیجا ہوا ہے اور فرنٹ پیج بھی میں نے بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ صفحہ 60 61 سے آپ کیا بتا رہے ہیں بتائیں؟ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلی بات آپ توجہ سے سنیے گا، سوانح قاسمی کے فرنٹ پیج پر لکھا ہے سیدنا الامام الکبیر حضرت مولانا قاسم نانوتوی، یہ آپ کا لقب اس کتاب میں لکھا گیا ہے، ٹھیک؟ وہ عبارت میں بھی آ گیا ہے جو میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ثابت ہو گیا کہ جہاں پر بھی سیدنا الامام الکبیر آئے گا واقعی میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوں گے۔ اب دیکھیے صفحہ 60 تو آپ نے پڑھ دیا، لیکن صفحہ 60 کی ایک میں نے جو لائن لگا کر کے عبارت بھیجی ہے وہ دیکھیے، پڑھیں آپ۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا، کس کا مسئلہ؟ حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا، یہ اس عبارت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حاجی صاحب کے روحانی فرزند مدینہ صفحہ نمبر 61 پر کہاں ہے یہ؟ صفحہ 60 جناب، صفحہ 60 پر جو میں نے لکیر لگائی ہوئی ہے وہ دیکھیے، یہ جو آپ نے خطاب سے شروع کیا ہے، ہاں جو صفحہ 60 لائن ہے اس لائن سے نیچے لال والی نیچے دیکھیے لائن سے میں پڑھ رہا ہوں کہ حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے اس عبارت سے کہ حاجی صاحب کے روحانی فرزند کیا ہے، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ٹھیک؟ یہ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ یہاں سے پڑھیں نا اوپر سے، چلیے دیکھیے اب تھوڑا صبر کریں، ذرا تھوڑا صبر کریں، آپ میری دلیل کو توڑیے گا، آپ میری دلیل کو توڑیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ میری دلیل کو توڑیے گا، آپ میری دلیل کو توڑیے گا جناب۔ اب دیکھیے سنیے، ارے اب کیوں آپ خلل اندازی کر رہے ہیں بیچ میں، بتانے دیجیے نا آپ یہاں سے پڑھیں، بعض تجربات اس کو ہوئے تھے، آپ یہاں سے پڑھیں، کہاں سے یہ صفحہ جو شروع ہو رہا ہے، بعض تجربات اس کو ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے حالت اسی نفع کی یہ ہو گئی تھی جو مولانا نفع کا آپ نے بیان کیا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حاجی صاحب ہی فرماتے تھے، جو ان کی حالت تھی حاجی صاحب بیان فرماتے تھے کہ ان کی حالت کیا تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی دست بوسی کرتا، کبھی پا بوسی، یعنی کبھی ہاتھوں کو چومتے اور کبھی پیروں کو چومتے، ٹھیک ہے؟ اسی کا نتیجہ جیسا کہ ہونا چاہیے تھا یہ تھا، یہ بھی حاجی صاحب ہی کا بیان ہے، سنو
حاجی صاحب یہ بھی حاجی صاحب کا بیان، ہاں یہ بھی حاجی صاحب کا بیان ہے، یہ بھی حاجی صاحب کا بیان ہے کہ جب مدینہ منورہ کو قافلہ جاتا تھا، جب مدینہ منورہ کو قافلہ جاتا تھا، اول میرے احباب کو لیتا تھا، یعنی حاجی صاحب کے احباب کو، ٹھیک، حاجی صاحب کے احباب میں سنو حاجی صاحب کے احباب میں، حاجی صاحب کے احباب میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ایک دو تو نہیں ہوگا، تین تو نہیں ہوں گے، پورا قافلہ جب بیان کیا جا رہا تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہوں گے، میرے احباب کو لیتا تھا، بعد کو وہ دوسرے مسافروں کا متلاشی ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اتنا ہو گیا۔ اب دیکھیے آپ، ظاہر ہے کہ احباب ہی نہیں بلکہ ایشان بجائے من و من بجائے ایشان کے خطاب سے سرفراز ہونے والے حاجی صاحب کی بات چل رہی ہے، حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا، یعنی جب حاجی صاحب کے روحانی فرزند اور آپ کے چاہنے والے جب مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوں گے، پیش ہو رہے ہوں گے، یہ ان کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو روحانی ایک منٹ آپ سنتے رہیے، دیکھ جی سنا، یہ بات ہو گئی، یہ یہاں سے میں پوری عبارت پڑھوں یا چھوڑ دوں یہاں پر، بتائیے۔ پڑھیں آپ، اچھا ٹھیک ہے، پیش آیا ہوگا، ٹھیک ہے، جو نشان میں لگایا تھا وہ میں نے پڑھ دیا ویسے تو اصل میں، لیکن اب آگے پڑھ دیتا ہوں، ایک لفظ سمجھا دیتا ہوں میں۔ تو جو سہولتیں میسر آئی ہوں گی ان کو آنا ہی چاہیے تھا، گویا کہ سمجھنا چاہیے کہ مکے سے مدینے تک اپنی ہی سواریوں پر یہ حضرات روانہ ہوئے ہوں گے۔ مولانا عاشق الہی مرحوم نے لکھا ہے، دیکھیں اس سے اوپر جو ہے کہیں پر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ مولانا نفا صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روض اقدس کی طرف روانہ ہو رہے تھے، کیونکہ کچھ مسئلے پیش، کیونکہ مدینہ منورہ کو قافلہ ہی اب روانہ ہوا ہے۔ اس سے مفتی صاحب یہ ڈنڈی نہیں مارنی، اس سے پہلے یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی صاحب حاضر ہو رہے تھے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، جو جناب اصل بات جو وہ میں نے پیش ہی نہیں کی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ مولوی نفع صاحب کو اس سے خارج کر رہے ہیں، چلیے خارج نہیں کر رہا، میں خارج نہیں کر رہا، مولانا نفع صاحب اس میں شامل تھے، یہ اپنی طرف سے زیادتی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، یہ زیادتی آپ کرنا ہے، زیادتی کر رہے ہیں آپ، کہ آپ میری طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ صفحہ 61 دیکھیے، آپ صفحہ 61 دیکھیے، آپ صرف 4 کی خاطر پوری جماعت کے اہل سنت کے علماء کو لات مار دیتے ہیں یار، اللہ اکبر، کتنی بڑی زیادتی ہے، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں نے سب کو شامل کیا ہے۔ ایک سیکنڈ مفتی صاحب، ایک سیکنڈ بس، نہیں کال بعد میں اٹھائیے گا، آپ کال بعد میں اٹھائیے گا۔ તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે, कृपा કરીને लाइन पर रहो। یہ دیکھیے، आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं یہ उन्होंने आपके پوری कॉल بات को نہیں سنی اس نے۔ होल्ड पर रखा ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے ہولڈ پہ لے لیا؟ ہولڈ پہ نہیں لیا ہے، لگا آپ کو ہولڈ پر آواز آتی ہے، ہولڈ پہ لیتا ہے۔ چلیے صفحہ 61 دیکھیے جناب، آپ کو میں اصل مسئلہ ہی بتا دیتا ہوں، آپ بار بار اعتراض کر رہے ہیں، آپ صفحہ 61 کھولیے آپ نے صفحہ 61، آپ نے تو بھیجا وہی پڑھیں۔ ہاں دیکھیے، شاید ان کی کتاب کے اس فقرے کو کسی دوسرے موقع پر بھی نقل کر چکا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اوپر بات ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں حکیم صاحب۔ جہاں سے یہ پورا پڑھیں نا، دیکھیں آپ نے یہ بات ختم ہوتی ہے یہاں پر آ کر، دیکھیے میری بات سنیں، میری بات صفحہ 60 پر یہاں بات ختم ہوتی ہے، جب منزل با منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں سے روضہ پاک جناب لولاک نظر آتا تھا، ٹھیک، اچھا یہ صفحہ پورا ہو گیا، تو پھر ہاں، تو پھر کیا ہوا؟ گردنیں جھک جاتی ہیں، لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ہاں کھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عربی عبارت ہے، ٹھیک، عربی عبارت ہے یہ، کھو بیٹھتے ہیں، ارے یہ جو شعر ہے وہ عربی عبارت ہے نہیں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو خیر اسی مقام تک پہنچنے والوں کے عام آثار ہیں، یعنی عام آثار، دیکھیے عام آثار بتا رہے ہیں، گردنوں کو جھک جانا اور ہوش و حواس کھو بیٹھنا، یہ عام آثار ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نہیں؟ بتائیے، یہ عام آثار ہے۔ آگے حکیم، اب دیکھیے حکیم صاحب کا بیان ہے کہ فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنے نعلین اتار کر بغل میں دبا لی اور پا برہنہ چلنا شروع کر دیا، یہ حضرت مولانا نانوتوی کی بات ہے،
مولانا مرحوم جو کہا ہے حکیم صاحب نے، یہ مولانا مرحوم جو کہا ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہے، اور اس کا سنیے اور اس کی زندہ دلیل وہ نیچے والے فقرے میں دیکھیے آپ، کہ شاید ان کی کتاب کے اس فقرے کو یہی حکیم صاحب کا بیان ہے کہ اس فقرے کو کسی دوسرے موقع پر بھی نقل کر چکا ہوں، یعنی اسی بات کو کہ اپنے نالین اٹھا کر کے برہنہ پیر چلنا شروع کر دیا تھا، اس کو دوسرے موقع پر بھی نقل کر چکا ہوں۔ کیا نقل کر چکا ہوں؟ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے، کہاں پر پہنچنے سے پہلے؟ اس مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، مقام پر پہنچنے سے پہلے سیدنا الامام الکبیر، جو لقب میں نے تمہیں سب سے پہلے بتایا تھا، یاد آ گیا آپ کو؟ آپ کو یاد آ گیا؟ ہاں، سیدنا الامام الکبیر یعنی حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ سے اتر کر نالین پہنے ہوئے پیادہ پا ہی چل رہے تھے۔ دیکھیے، لیکن قبہ خضرا کے روبرو ہو جانے کے بعد کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نالین کے ساتھ آگے بڑھنے کا یارانہ رہا اور ننگے پاؤں چلنے لگے۔ یاد ہوگا آپ نے کیا پڑھا آپ نے؟ نالین کے ساتھ آگے بڑھنے کا یارانہ رہا۔ نالین کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہاں یارانہ رہا۔ اچھا، یارانہ رہا، ہاں، اور ننگے پاؤں چلنے لگے۔ اب دیکھیے یہاں پر بالکل صاف الفاظ میں بات لکھی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نالین کو اتارا اور نالین کو اتار کر کے ننگے پیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، ثابت ہو گیا۔ اب مجھے یہ ثابت کر دیجئے کہ مولانا نفا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے پورے واقعے میں جو بھی آپ نے صفحہ 56 سے لے کر کے 7 سے لے کر کے جو بھی بیان کیا ہے کہ اس میں یہ بات لکھی ہو کہ وہ انہوں نے اپنے نالین مبارک اتار کر کے وہ اپنے بغل میں دبا لیے ہوں یا کہیں رکھ لیے ہوں اور وہ ننگے پیر چلنا شروع کر دیے ہوں۔ دکھائیے آپ، میں نے ثابت کر دیا۔ یہ وہ میں نے دکھا نہیں دیا، اوپر پورا ذکر ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے اس کو۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ تمہاری لاچاری پر مجھے ہنسی آ رہی ہے رفایت علی صاحب۔ مفتی صاحب آپ جو اس ویڈیو میں بیان کر کر یہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہمارے علماء، ہمارے اکابر کتنے عاشق رسول تھے، کتنی محبتیں تھیں رسول اللہ کی ان کے دلوں میں۔ بالکل جناب، اور آپ نے وہ پورا واقعہ اٹھا کر قاسم نانوتوی صاحب پر، اللہ اکبر، میں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اگر یہی ان کے دل میں، میری بات سن لیں مفتی صاحب، اگر واقعی ان کے دل میں عشق رسول ہوتا، اگر واقعی وہ عاشق رسول ہوتے تو وہ تہذیب الناس ادھر ادھر مت بھاگنا، ادھر ادھر مت بھاگنا، خود کی کتاب ہے یہ جھوٹ تم نے بولا، خود کی کتاب ہے، یہ تم نے جھوٹ بولا، یہ تم نے جھوٹ بولا، یہ تم نے جھوٹ بولا۔ رفایت علی صاحب، یہ ماننا پڑے گا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تم پر اللہ کی لعنت۔ تم نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کو جھوٹ بتایا، تم نے اس واقعے کو جھوٹ بتایا۔ وہ عاشق رسول تھے جی، آپ نے کہا وہ عاشق رسول تھے، جی جی جی، عاشقی تھی۔ آپ کے تہذیب الناس کے اندر قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اور عمل میں عمل میں امتی انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ عشق رسول ہے۔ رفایت علی صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، رفایت علی صاحب جناب مناظر بریلوی صاحب، میری بات سنیے، آپ اس کو ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے، یہ حضرت نانوتوی کا نہیں ہے، حضرت نانوتوی کا نہیں ہے۔ بھاگ کیوں رہے؟ نہیں، ایک ٹاپک صاف کریے، ایک ٹاپک صاف کریے، بات عشق بات رسول کیوں رہے ہو جناب؟ اپنے مجدد کی طرح بات کیوں رہے ہو؟ میں عشق رسول ہی پر بات کر رہا ہوں، عشق رسول پر بات کر رہے ہو۔ واقعتاً ان کے اندر عشق رسول تم نے جھوٹ بولا تھا، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹ بولا ہے، اور آپ نے بھی جھوٹ بولا کہ وہ پھنس گئے بریلوی، آپ کے قاسم نانوتوی بریلوی صاحب پھنس گئے، جھوٹ بتانا میرا مقصود ہے۔ آپ پھنس گئے جناب۔ اگر واقعتاً ہوتے تو تہذیب الناس کے اندر آپ کا یہی قاسم العلوم والخیرات، جناب پھنس گئے آپ، انہوں نے، جناب پھنس گئے آپ، امتی جناب آپ پھنس چکے ہیں، آپ پھنس چکے ہیں۔ حضرت نانوتوی پر جھوٹ بولنے والوں کی حالت یہی ہوتی ہے،
میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت نانوتوی پر جھوٹ بولنے والوں کی حالت یہی ہوتی ہے، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس کے رسول ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں پہلے. انبیاء سے بڑھ جاتا ہے عمل میں. ہاں پتہ چلا نا کیا ہوتا ہے دیوبندی کیا ہوتا ہے، پتہ چل گیا نا نہیں یہ اس کے ہے دیوبندی کی مار کیا ہوتی ہے پتہ چل گیا نا آپ کو. رسول بتانے کی جو کوشش کی تھی دیوبندی کی مار آپ کو پتہ چل گئی نا. مفتی صاحب بوکھلا کیوں رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ایک منٹ کال آ رہی ہے میری، ایک منٹ کال آ رہی ہے، یہ عاشق کا جذبہ ہے؟ ایک منٹ کال آ رہی انبیاء جو ہیں ہے، ایک منٹ کال آ رہی ہے، امتی بڑھ جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک عمل میں. ایک منٹ کال آ رہی ہے. کال چھوڑ دیں ابھی، اس کا جواب دیں. اچھا کیا یہ آپ کسی نے عاشق اٹھا لی، میں رسول چھوڑ کا دوں. کلام ہے؟ اچھا جی راغب دیوبندی صاحب، راغب دیوبندی صاحب بولیے، اب بولیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کیا یہ عاشق رسول کی بولی ہے؟ رفایت علی صاحب آپ اصل مسئلے سے ہٹ چکے ہیں، آپ اصل مسئلے سے ہٹ چکے ہیں، آپ اصل مسئلے سے ہٹ چکے ہیں، آپ اصل مسئلے سے ہٹ چکے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ واقعہ حضرت نانوتوی کا نہیں ہے، یہ واقعہ نانوتوی صاحب کا نہیں ہے. من گھڑت باتیں ثابت کرو، عاشق رسول بنانے کی اٹھا لاؤ اپنے مجدد صاحب کو، عاشق رسول ہوتے اپنے مجدد صاحب کو اٹھا لاؤ، اپنے مجدد صاحب کو اٹھا لاؤ جو جوتے پہن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضر ہوتا ہے، جس کو سلیقہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر جانے کا، اور جس کو سلیقہ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر حاضری دینے کا، جس کو یہ سلیقہ نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر کیسے حاضری دی جاتی ہے، اور جس کو یہ سلیقہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضر کیسے دی جاتی ہے. تو جناب احمد رضا خان کے اس عشق کو آپ کہاں چھپا کر کے لے گئے کہ جو آپ نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف جھوٹ بولا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ نہیں ہے. اور جب وہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نہیں ہے تو جناب رفایت علی صاحب آپ ثابت کیوں نہیں کر پائے؟ آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی، آپ کو کتاب پڑھنی نہیں آتی، آپ کو اردو نہیں آتی، اور اپنے مجدد کے اس عشق کو کہ جو جھوٹا عشق تھا، اس عشق کو کہ جو مکار اور کذابوں والا عشق تھا، اس عشق کو جو دجالیت والا عشق تھا، اس عشق کو لا رہے ہیں آپ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اس سچے عشق کو اور سچی محبت کو اور سچی الفت و محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سے جو تھی، بھاگنے کی تیاری ثابت کرو. بھاگنے کی تیاری مت کرو. بھاگے گا کون؟ یہ کہہ رہا ہوں جھوٹ. قبر میں حشر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ رفایت کو عربی نہیں آتی ہے، اردو نہیں آتی، حالانکہ خود کا ہاتھ اس میں کتابت کی عشق رسول کا تو سوال ہوگا، عشق رسول جھوٹ کا جھوٹ کے بارے میں تو سوال ہوگا، رسول کی بولیے جھوٹ کے بارے میں تو سوال ہوگا. ہاں بالکل تمہارے اس مولوی سے ضرور سوال ہوگا. تو سے نہیں، رفایت علی سے جھوٹ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ضرور سوال ہوگا. رفایت علی سے جھوٹ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. رفایت علی سے اچھا جو بولنا ہے بولو تم، پھر میں 1 منٹ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ بولو. نہیں آپ کافی ہو گیا مفتی صاحب، بولو. آپ آئیے. میں کہہ رہا ہوں کیا یہ عاشق رسول کی بولی ہے تحزیر الناس کے اندر کہ امتی انبیاء سے ہو جاتا ہے عمل میں؟ کیا انبیاء لوگ ہی ممتاز ہوتے ہیں؟ یہ عاشق رسول کی بولی ہے؟ کیا اطلاع کی بولی بولتے ہیں عاشق رسول؟ ہاں جی مفتی صاحب خاموش رہنا میرے وقت میں، ٹھیک؟ ہاں بولیے. محترم و معزز سامعین، یہ ہیں جناب بریلوی مسلک کے رفایت علی صاحب. ہیلو، اپنا دم گھوٹ رہے ہیں، کمرے سے باہر نکل کر بات کر لیں نا، تھوڑا آواز بریک ہو رہی ہے، نیٹ ورک کا ایشو ہے اپنے یہاں. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے. ہاں تو محترم و معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں مفتی
سنیے سنیے خاموشی خوشی 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 مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہاں خاموش نہیں رہیں گے. یہ آپ کی عادت، یہ آپ کی عادت خبیثہ، یہ آپ کی عادت خبیثہ ہے، یہ آپ کی عادت خبیثہ ہے، یہ آپ کی عادت خبیثہ ہے، آپ کی عادت خبیثہ ہے بیچ میں بولنا، غیرت دلا رہا تھا بیچ میں بولنا، یہ آپ کی عادت خبیثہ ہے. میں خدا کا خوف دلا رہا ہوں تو عادت خبیثہ ہو گئی میری. عادت خبیثہ ہے آپ کی عادت خبیثہ. کرنے کے لیے بات نہ کر اپنے اندھی عوام کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہو. تو یہ کس کو سناؤ گے؟ اللہ کو سناؤ گے اس کو؟ میں جو بات کر رہا ہوں نہیں، اللہ کو سنانا ہے، اللہ کو سنانا ہے. رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو میں جو کہہ رہا ہوں عوام فیصلہ کرے گی نا اس کو سن کر کے، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ عوام کی حقیقت. اس عوام کی بات کرتے ہو آپ جس کا عقیدہ گدھے کے پیچھے لٹک رہا ہے. چلیں شروع کریں. تو یہ ہیں رفاعت علی صاحب جو بریلوی مسلک کے مناظر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان جناب کی آپ نے پوری حالت دیکھ لی ہے کہ کس طریقے سے ان کی حالت ہوئی ہے خراب. نہ تو ان سے اردو رہتی ہے، خوش چپ بالکل چپ، فضول بات نہیں. بیچ میں بولنا تمہاری عادت خبیثہ ہے. میں پہلے ہی بتا چکا، میں پہلے ہی بتا چکا کہ بیچ میں بولنا آپ کی عادت خبیثہ ہے، مجدد کا طریقہ تمہارے. جو مدعے کی بات کریں نا آپ. ہاں تو خاموش رہے نا، میرے وقت میں کیوں بول رہے آپ ہیں؟ مدعے کی بات کیوں نہیں میرے وقت میں کیوں بول رہے ہیں آپ؟ تو مدعے کی بات کیوں نہیں؟ میرے وقت میرے مدعے کی بات کر رہا ہوں میں، جو اصل بات ہے. تو میں آپ سے ساری رات تھوڑی لگا رہوں گا بھائی. ہاں تمہیں اور بھی کام ہوتے ہیں، جب پھنسے تو کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں. آپ کا تو جو پورا کام جو ہے نا دھندا پورا یوٹیوب سے چل رہا ہے بھائی. تو آپ جو کماتے ہیں وہ مزار سے کماتے ہیں. کون؟ الحمدللہ وہاں کی مٹی چاٹ، وہاں کی مٹی چاٹ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں کیا؟ فالتو کی بات نہ کریں. آپ فالتو کی بات ہوگی، میری فالتو کی بات ہو گئی، تمہاری بہت اچھی بات ہے. یہ ہے جناب رفاعت علی جو مزار کی مٹی چاٹتے ہیں. ان کو ایسا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی نا ایسا بات. کر رہا ہوں مفتی صاحب، تحذیر الناس کے اندر کیا عاشق رسول کی بولی ہے، جو آپ ان کو عاشق رسول بتانے پر، اور سوانح قاسمی کے اندر جو آپ کے مولویوں نے جو افرادی اور لوگوں کو دھوکہ دھڑی دیا ہے، تو بڑا عاشق رسول بتانے کی کوشش کی ہے. کیا یہ عاشق رسول تھے؟ خاموش، امتی عمل میں ہم جیسے بڑھ جاتا ہے. خاموش رہنا ہے یا نہیں یہ بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش رہنا ہے، کو ملا لیا جائے تو اس سے بھی خاموش رہنا ہے نہیں. لیکن یہ آپ ہی کا عقیدہ ہے. ارے بیچ میں بولنے والے عادت خبیثہ والے، اب آپ کچھ چپ رہیں گے تھوڑی دیر؟ گالیاں نہیں دو، دیکھو گالیاں نہ دو، تو اللہ بخاری جیسا مت کرو آپ. آپ خاموش رہیں گے؟ میں نے آپ کی عادت کو عادت خبیثہ کہا ہے، میں نے گالی نہیں دی ہے. تو کیا بار بار توجہ دلانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو آپ کا فیل ہے، یہ تو آپ کا فیل ہے، یہ تو آپ کا فیل ہے. آپ کا اور آپ کے مجدد کا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ گالیاں بھری ہوئی ہیں کتابوں میں، مولانا نعیم الدین نے لکھا ہے اور فیضان اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں میں گالیاں بھری ہوئی ہیں. خاموش تو خاموش 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 بالکل. معزز ناظرین، یہ ہے جناب بریلوی مسلک کے رفاعت علی صاحب، اور ان جناب کی آپ نے اردو بھی دیکھ لی کہ ان کو کتنی اچھی اردو آتی ہے، اور ان جناب کی آپ نے اردو دانی سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میں اصل بات جو ہے وہ بات پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ جناب نے فون کیا تھا مجھے، اور فون اس لیے کیا تھا انہوں نے میری ایک ویڈیو کو دیکھ کر کے. مر گیا تو پہلے مر گیا. عادت خبیثہ، زندگی میں تحذیر الناس، بھاگنے کی تیاری، بھاگنے کی تیاری، دوسرا نمبر اپنا بھاگ میں ڈال کر بکواس کرنے میں ڈالا ہے. بھاگے گا، تحذیر الناس پر ہمت بھاگے گا. جواب دینے کی. ارے تو جھوٹ بول کر کے حضرت نانوتوی پر جھوٹ بول کر کے بھاگ کر رہا ہے، جواب دے. جواب کیوں نہیں دے رہا؟ رشید احمد گنگوہی کی دلہن، جواب دے. والی دلہن جس کو خانقاہ گنگوہی، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جس کو رشید احمد گنگوہی نے جواب گنگوں میں الٹا لیٹا دیا تھا، چت لیٹا دیا تھا. تم کو تو عضو تناسل لمبا کر کے مارا جاتا ہے پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. عضو تناسل سے تمہاری پٹائی کی جاتی ہے پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. وہی عضو تناسل تمہارے مسجدوں میں تمہاری مسجدوں میں گدھیوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی. تمہیں شرم نہیں آتی. تمہارے مجدد کی تحقیق عضو تناسل پر ہوتی ہے پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. تمہارا مجدد احمد رضا خان تمہارا مجدد نو جوڑ ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے تمہاری مارتے ہیں. جواب نہیں بنتا تو غالی پہ اترتے رہے، یہی تو عادت ہے. بھاگ گیا کاٹ کے. یہ دیکھیے ان کی عادت،
اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور احمد رضا خان کے تعلق سے، کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضری دینے کے لیے گئے تو اپنے جوتوں کو اتار کر گئے، لیکن احمد رضا خان بریلوی جو ان کا مجدد ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ جو ہے جوتے پہن کر کے گیا، جوتے پہن کر کے داخل ہوا۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ عوام پر، میں نے فیصلہ چھوڑا تھا کہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کون زیادہ سچا عاشق رسول ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ حضرت نانوتوی کے رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، اور یہ واقعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر تم نے فٹ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ اس کا دعویٰ تھا۔ میں نے الحمدللہ ثابت کیا دلیل کی روشنی میں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے، اور حضرت ہی مراد ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضر ہوئے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں کر پایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مراد نہیں ہے اس واقعے میں۔ یہ تو یہ ثابت نہیں کر سکا۔ آپ پوری آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔